बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जनरल कमर जावेद बाजवा ने होश रुबा इंकशाफात किए हैं और इंकशाफात भी ऐसे कि मतलब उस पे बात करते हुए दिल में एक अजीब सा एहसास होता है कि क्या इदारों के सरबराह ऐसे भी हैं और क्या हमारी जो एक मजबूत हमारी जो पाक फौज है, क्या उनकी सरबराही ऐसे लोग भी करते रहे हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे कि इमरान खान, सदर मुमलकत और स्पीकर असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ हुकूमत ने किस तरह का फैसला किया है और क्या होने जा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहते हैं कि जब इदारों के सरबराह ठीक ना हो तो फिर उन इदारों को तबाही से कोई नहीं बचा सकता, और ये एक हकीकत है। और ख़ास तौर पर इदारों के जो सरबराह हों वो हिर्स हविस और लालच में मुब्तला हों और उनको अख्तियारात की भूख हो और उनको दौलत की भूख हो और उनको ताकत की भूख हो, तो फिर ऐसे लोग इदारों की तबाही का सबब बनते हैं। बिल्कुल नाजरीन, आप सही समझ रहे हैं, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की बात कर रहा हूँ। अब ये आज उनका जो तीसरा हिस्सा है जो इंटरव्यू का, जो है वो मशहूर सहाफ़ी शाहिद मेतला साहब ने किया था। इंटरव्यू था या गपशप थी या जो भी था, बहरहाल आज उसका तीसरा जो पार्ट आया है वो इंतहाई हैरान कुन और होश रुबा है। और इस जो है वो अपना इसमें इंटरव्यू में कमर जावेद बाजवा ने मतलब सब कुछ खोल के रख दिया है। अब उनका कहना है कि जी जो है वो नवाज शरीफ को मैंने नाअहल नहीं करवाया था, मेरा कोई अमल दखल नहीं था। अब ये लफ्ज़ और ये जुमले याद रखिएगा कि नवाज शरीफ को ना मैंने नाअहल करवाया, ना ही उसमें मेरा हाथ था। हाँ, अलबत्ता जो है वो जनरल फैज़ जो है वो कुछ कर रहा था। अब यानी जनरल फैज़ कुछ कर रहा था और तुम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और तुम्हें पता तक नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि जनरल फैज़, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, दुनिया भर की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनमें अक्सर ऐसा होता है, और जो भी एजेंसी का सरबराह होता है अगर वो 8 काम हमारे करता है तो फिर 2 काम वो अपने भी करता होगा। यानी हैरान कुन जवाब है कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो रिटायर्ड है वो कह रहे हैं कि मेरी सर्विस के दौरान जो जनरल फैज़ था उस वक्त ISI चीफ भी नहीं था, लेकिन वो सब कुछ कर रहा था। वो अदलिया में भी उसकी मुदाखलत थी, गैंग्स भी उसके बने हुए थे और टीमें भी उसकी बनी हुई थी और सारा काम जनरल फैज़ कर रहा था। और जनरल बाजवा इतना मासूम और भोला भाला था कि इसको पता ही नहीं था। और ये कहते हैं कि मेरा असल में नवाज शरीफ के मुझ पर एहसान थे, उन्होंने मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था और एक जो है वो इस वजह से मैं ज़ाती तौर पर कुछ नहीं उनके खिलाफ करना चाहता था। उन्होंने मजीद कहा है कि नवाज शरीफ को जो असल में जो नाअहल किया वो सुप्रीम कोर्ट के 5 आसिफ सईद खोसा की बहन को तलाक दे दी थी। तो इस वजह से जो है वो मामलात बिगड़े हुए थे इनके, और उनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। ये नाजरीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्ड के अल्फाज हैं। उनका कहना है कि नवाज शरीफ की नाअहली का जहां तक मामला है, तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि मेरा उसमें कोई अमल दखल नहीं था। हाँ, अलबत्ता एक बात जरूर है कि अदालत ने फौज के जिम्मे एक काम लगाया था कि हमें नवाज शरीफ को नाअहल करने के लिए सबूत चाहिए। तो हमने जब UAE गए और वहां से अकामा ले आए। अब क्योंकि UAE भी जो है वो शरीफ खानदान के साथ या नवाज शरीफ के साथ उस वक्त नाराज था, हम गए, उन्होंने हमें जो है वो दे दिया, अकामा दे दिया। यानी पनामा का जो मामला था, जो GIT थी, वो अकामा पे ख़त्म होनी थी, और वो जो अकामा था वो लेकर आए, फौज लेकर आई, और वो भी उस फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पता ही नहीं था। ये कितनी हैरान कुन बात है।
کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ہمارے کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی شاہد خاقان عباسی اور جو ہے وہ چودھری نثار مجھ سے ملے تھے، اور شاہد خاقان عباسی ایک ڈیسنٹ پرسن ہے اور وہ نون لیگ نہیں چھوڑے گا، اور وہ جب وزیر اعظم تھا تو بہت اچھا وزیر اعظم تھا، اس کو معیشت کا اچھا پتہ ہے، اچھی خبر ہے، یعنی اچھی نالج رکھتے ہیں۔ تاہم جو ہے وہ جنرل نہیں، چودھری نثار اور شاہد خاقان عباسی میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نواز شریف کو بچانا ہے۔ تو اس وقت میں نے سیدھا بول دیا تھا کہ اب یہ معاملات ہمارے بس میں نہیں ہے، کیونکہ ہم پر شدید دباؤ ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف نے بہت بڑی غلطیاں کی تھیں، ان میں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ پاناما کے بعد انہوں نے خود JIT بنوائی، اور JIT تو بنوائی، اس میں خود فوجی افسران کو بھی شامل کروایا۔ یعنی اصل میں جو نواز شریف صاحب تھے وہ خود کو عدلیہ کے ذریعے JIT کے ذریعے کلیئر کروانا چاہ رہے تھے، اور جو کلیئرنس سرٹیفکیٹ تھا اس پر وہ پاک فوج کا ٹھپا لگوانا چاہ رہے تھے، تو میں نے ان کو منع کیا۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے جب ہمیں کہا کہ جی 2 افسران دے دیں، تو پھر میں نے اپنے بیٹے جو بیرسٹر ہیں، ان کی انگلش بہت اچھی ہے، میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ایک لیٹر لکھ کے دے دیں تاکہ میں سپریم کورٹ کو بھیجوں کہ ہم اپنے بندے نہیں دے سکتے۔ تو تاہم جو ہے وہ جب کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تو اس میں جب یہ معاملہ آیا تو جو ہے وہ وہاں پر اس بات پہ اتفاق پایا گیا کہ ہم لوگ نہیں روک سکتے، یعنی ہم عدالت کو ہم خط نہیں لکھ سکتے، اور نہ ہی عدالت کے احکامات کو ہم منع کر سکتے ہیں، تو ہمیں اپنے 2 بندے دینے پڑیں گے۔ تو مجبور ہو کر ہم نے جو ہے وہ اپنے جو 2 افسران تھے وہ اس JIT میں شامل کروائے۔ ناظرین، ایک انتہائی حیران کن، افسوسناک اور شرمناک قسم کا انکشاف ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو جرنیلز جو تھے ہم انصافی تھے، یعنی ہم UTA بن چکے تھے، اور ہم عمران خان کے عشق میں مبتلا ہو چکے تھے، اس وجہ کیوں، اور دوسری طرف جو عدلیہ تھی، جو عدلیہ کے ججز تھے وہ بھی عشق عمران میں مبتلا تھے، تو اس لیے نواز شریف کا بچنا ویسے بھی بہت مشکل تھا۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ نواز شریف عمران خان ایک نیا فیس ہے، اس کے پاس ایک نئی ٹیم ہے، اور وہ آ کے ملک کو بہتر چلائیں گے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے اس ملک کا کیا حشر کر دیا، اور جو بھی حشر کیا یہ بہت تشویشناک عمل ہے، اور ہم آج اس پر نادم بھی ہیں، پشیمان بھی ہیں، کیونکہ اسی عمران خان نے پھر مجھے میر جعفر، میر صادق اور جانور اور پتہ نہیں کن کن القابات سے نوازا۔ انہوں نے کہا کہ ڈان لیکس کا جو مسئلہ تھا، نواز شریف سے جو غلطیاں ہوئیں ان میں ڈان لیکس کا معاملہ تھا، پاناما پیپرز کا معاملہ تھا، اور سب سے جو بڑا بلینڈر تھا اس کو غلطی کہہ رہے ہیں نواز شریف کی، کہ وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا جنرل مشرف پر آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع کروائی، اور اس کے بعد پھر ہم مجبور تھے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف پر آرٹیکل 6 کی وجہ سے فوج نواز شریف کے سخت مخالف ہو چکی تھی، اور مطلب وہاں پہ انتہائی معاملات کشیدہ ہو گئے تھے، تو ایسی صورتحال میں نواز شریف کا دفاع کرنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ اور جو سپریم کورٹ کے ایک طرف جب جج جو تھے وہ بھی UTA بن چکے تھے، تو ایسی صورتحال میں نواز شریف کو بچنا کوئی مطلب اس میں راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ عمران خان کو لانا ہماری غلطی تھی، اور بہت بڑی غلطی تھی، اور ایسی غلطی تھی کہ جس پر ہم ساری زندگی نادم بھی رہیں گے، پشیمان بھی رہیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو ایک بات سمجھنی چاہیے، یا ان کو ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ آرمی چیف بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور ہم اپنے ریٹائرڈ آرمی چیف کا بھرپور دفاع کرتے ہیں، اور مشرف کو ہم نے بچایا، یعنی جنرل پرویز مشرف جو آرٹیکل 6 کا مرتکب ہو چکا تھا، جس کے الفاظ تھے کہ آئین تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دو، اور جنرل مشرف جس کے خلاف یعنی آرٹیکل 6 ہائی ٹریزن یعنی انتہائی بغاوت کا معاملہ چل رہے تھے، اور اس پر فخریہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جنرل مشرف کو بچایا تھا۔
اور جو بھی تھے وہ ہمارا اپنا مسئلہ تھا. انہوں نے ایک اور حیران کن انکشاف کیا ہے جو بہت ہی تشویشناک ہے. انہوں نے کہا کہ ایک بار میں وزیر اعظم سے ملنے گیا تو وہاں پر جو فارن سیکریٹری تھے اعزاز چودھری وہ بھی موجود تھے. تو اعزاز چودھری نے وہاں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم جن دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں ISI ان کو چھوڑ دیتی ہے. ایک طرف ہم پر عالمی دباؤ ہے اور FATF کا دباؤ ہے کہ دہشت گردوں کا صفایا کیا جائے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب بھی ہم دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں تو ان کو ISI رہا کروا دیتی ہے، چھڑوا دیتی ہے. تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت برا پڑ رہا ہے، اور مطلب یہ بہت مطلب پاکستان کے لیے بہت اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور پاکستان آئسولیٹ ہو سکتا ہے. اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہی وہ وجہ تھی جنرل فیض اور ان لوگوں کی کہ TTP اور ان کے جو دہشت گرد تھے ان کو بھرپور تحفظ فراہم کرتے رہے. یعنی آرمی پبلک اسکول کے ثانیے کے بعد بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلیں، کیونکہ ان کی آنکھوں پر حرص اور ہوس کا چشمہ لگا ہوا تھا اور بھوک تھی ان کے اندر اختیارات کی، طاقت کی، اور چیف آف آرمی اسٹاف بننے کی اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بننے کی. تو اس لیے وہ ہر حد پار کر رہے تھے. جنرل فیض ہر حد پار کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ڈان لیگز میں بنیادی طور پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ ہم نے کریٹ کیا. جنرل آصف غفور اور اس وقت جو آرمی اپنا ISI چیف تھے ان سب نے مل کر اس ڈاؤن لیگز کو اتنا بڑا مسئلہ بنایا کہ ڈاؤن لیگز کی وجہ سے اس وقت کے جو وزیر اطلاعات تھے اپنا پرویز رشید ان کو، اور جو جس نے یہ ڈاؤن میں یہ سٹوری دی تھی سر میڈا، اور اظہر عباس جو اپنا ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے ڈاؤن کے، اور راؤ تحسین یہ سیکریٹری انفارمیشن تھے، اور طارق فاطمی جو وزیر اعظم کے مشیر تھے، ان کو ہم نے ان پر الزام عائد کیا. اور اس کے بعد ہم نے ان کو جو ہے وہ ان کے جو صحافی تھے ان کا معاملہ ہم نے CPNE کیا سپرد کیا، اور فاطمی صاحب کو اور پرویز رشید کو جو ہے وہ ان کے عہدوں سے سبکدوش کر دیا گیا. یہی کر سکتے تھے ہم. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران کو لانے کے لیے یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے کہ عمران کو لانے کے لیے فوج کے سر پہ بھوت سوار تھا. ہم چاہتے تھے کہ بس ابھی ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو اپنا کیا کہتے ہیں اس کو 2018 کے جو انتخابات تھے اس میں جو ہے وہ اتنی بڑی دھاندلی کی گئی اور رزلٹ کو اس طرح مینیج کیا گیا کہ حیران کن بات تھی. اور پھر اتحادیوں کو اس طرح ڈنڈے کے زور پر ہانک کر عمران خان کے ساتھ ملایا گیا. یہ مطلب بہت افسوس کی بات ہے، اور اس کو یہ فخریہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سروں پہ 200 بھوت سوار تھا. یعنی افسوس ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ جنرل فیض کو اختیارات دیے تھے اور بہت اختیارات دیے تھے، وہ ہر سب کچھ کرنے کے لیے بااختیار تھے. اور انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم کے حوالے سے، عاصم باجوہ کے حوالے سے ہمارے پاس کرپشن کے علاوہ پولیٹیکل پولرائزیشن کے معاملات بھی ہمارے سامنے آئے، تاہم میں نے ان کو معاف کر دیا. یعنی وہ جنرل عاصم باجوہ ہے جس نے کھربوں روپے کی کرپشن کی اور اربوں روپے کے مرات لیے، اور آج جو ہے وہ اس نے جو ہے پیزا پوائنٹس کھولے ہوئے ہیں اور اربوں روپے کی کما رہے ہیں، اور کینیڈا میں اور کہاں کہاں ان کے معاملات ہیں. تو بہرحال ان کا کہنا ہے کہ میں نے عاصم باجوہ کو معاف کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا میں کیا کرتا ان کا. یار حیرت ہوتی ہے کہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور آپ ایسی فوج کے سپاہ سالار ہیں جس کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ ہماری فوج جتنا ڈسپلن اور کہیں نہیں ہے. ایک ایسی ڈسپلنڈ فوج اور ایسا ایک ڈسپلنڈ ادارہ، اور ISI جس کو ہم نمبر 1 خفیہ ایجنسی کہتے ہیں، وہ ایجنسی ایسے کاموں میں ملوث تھی، دہشت گردوں کو چھڑوانے کے معاملات میں ملوث تھی، عدلیہ کو مینیج کر رہی تھی، اور جو انتخابات کے ریزلٹس کو مینیج کر رہی تھی، بینچ بنوا رہی تھی، اپنی مرضی کے فیصلے کروا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ مجھے جب معلوم ہوا کہ اپنا جو پاناما کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا سیریس ہونے لگا ہے، تو میں نے نواز شریف کو پیغام بھیجا
کہ بھائی آپ کے مطلب کبھی کبھی جیتنے کے لیے 2 قدم پیچھے بھی ہٹ کر 4 قدم آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو اس لیے اس وقت ان حالات میں آپ مستعفی ہو جائیں. آپ مستعفی ہو جائیں گے تو آپ نااہلی سے بچ جائیں گے. اور جنرل باجوہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف تیار بھی ہو گئے تھے، تاہم مریم نواز نے ان کو منع کیا اور مریم نواز کی وجہ سے نواز شریف نے استعفیٰ نہیں دیا اور جو ہے وہ نااہل ہو گئے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مریم نواز نے جو اپنا ایک سوشل میڈیا نیٹ ورک قائم کر رکھا تھا، وہاں سے جو ٹویٹس ہوتے تھے وہ ٹویٹس بڑے بھیانک تھے. انہوں نے کہا کہ پاناما کے بعد نواز شریف ریجیکٹڈ اور نواز شریف چور 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 کے جب نعرے لگنے لگے تو اسی دوران جو ہے وہ ہم نے یعنی ISPR کی طرف سے جو ایک ٹرینڈز چلائے گئے تھے یا جو معاملات یا جو ٹویٹس کیے گئے تھے، تو ان دنوں نواز شریف کو چائنا جانا تھا، لیکن ہماری مجبوری یہ تھی کہ ان الزامات کے ساتھ نواز شریف چائنا کیسے جا سکتے ہیں. تو پھر ہم نے جو ہے وہ ٹویٹس تھے وہ واپس لیے اور اپنا نواز شریف چائنا گئے. ناظرین، یہ انتہا سے زیادہ مطلب معاملات ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے خیال میں سلمان نواز ہیں یا کون ہیں، وہ بھی ان کے پاس گئے تھے، پرویز مشرف کے پاس، کہ ان معاملات کو تھوڑا سا ختم کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو سیدھا بولا کہ پہلے آپ مریم نواز کو تو منع کریں. وہ تو انہوں نے تو جو ہے وہ فوج کو تہس نہس کر کے رکھا ہے. انہوں نے تو جو ہے وہ ہمارے لیے 71 کے بعد کی ایک ایسی سچویشن کریٹ کر رکھی ہے کہ جیسے پاک فوج 71 میں کھڑی ہوئی ہے. ان کو تو پہلے چپ کروائیں. تو ناظرین، جنرل باجوہ کے یہ جو اعترافات ہیں یا جو یہ جو انکشافات ہیں، یہ میرے خیال میں اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف کارروائی کے لیے بہت زیادہ ہیں. اب جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا احتساب ہونا چاہیے کہ وہ مدر پدر آزاد ہو کر جس طرح پولیٹیکل پولرائزیشن کر رہے تھے اور جس طرح انہوں نے تباہی مچا رکھی تھی، جس طرح عدالتوں کو مینیج کر رہے تھے، جس طرح ججوں سے گن پوائنٹ کے پر فیصلے لیا کرتے تھے، اور جس طرح بھی یہ معاملات ہوتے رہے، یہ تمام معاملات وہ ہیں جو بہت افسوسناک ہیں. تو اس چیز کا جو مسئلہ ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے. اب اس میں کوئی رعایت نہیں. ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح میں نے آپ سے ابتدا میں کہا تھا کہ بہت کچھ ہونے والا ہے. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کا چیپٹر کلوز ہونے جا رہا ہے. اب عمران خان انتخابی سیاست اور پاور پالیٹکس سے اب دور کہیں جا رہے ہیں، اس لیے کہ اب ان کا کیونکہ جتنے بھی سہارے تھے وہ سب ختم ہو چکے. آرمی اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات ختم ہو چکے. آخری ان کے پاس جو ہے وہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا سہارا تھا، وہ بھی ختم ہو چکا. اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ حکومت بہت اہم اقدامات اٹھانے جا رہی ہے. انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو عدلیہ کے حوالے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کی باقاعدہ منظوری کے بعد اور اس کے نافذ ہونے کے بعد اپنا صدر مملکت عمران خان، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونے جا رہی ہے. یہ میں آپ کو بہت پہلے بتا رہا ہوں اور میرے ذرائع نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم ذرائع ہیں میرے، ان کی طرف سے یوں سمجھ لیں کہ یہ کنفرم رپورٹ ہے کہ آرٹیکل 6 ان پر لگے گا اور ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی. اور اس کے حوالے سے جس فورم پر بھی یہ معاملات جاتے ہیں اس فورم پر اس معاملے کو لے کر جایا جائے گا اور اس میں کسی کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. کیونکہ اس رات اسپیکر نے جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ پر، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے جس طرح اجلاس پروروگ کیا اور جس طرح اسمبلی کو جو ہے وہ تحلیل کیا صدر نے، اور جس طرح عمران خان کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا اور جس طرح چند گھنٹوں میں یہ سارا کھیل کھیلا گیا، یہ اپنے آپ میں مطلب سیدھا آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آرٹیکل 6 ایک انتہائی اہم معاملہ ہے. تو آرٹیکل 6 کے حوالے سے یقیناً سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے گا اور اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. وزارت قانون و انصاف اس معاملے کو باریک بینی سے اور تفصیل سے
دیکھ رہی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کیا کرنا ہے یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ تاہم یہ طے ہے کہ صدر، سابق وزیر اعظم اور اسپیکر اسد کیسر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔